नाज़रीन आदाब, हिंद टाइम के ख़ास प्रोग्राम शख्सियत में आपका ये मेज़बान सलीम अमरोवी एक बार फिर आपके दरमियान एक अजीम शख्सियत के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आज की अजीम शख्सियत का नाम नामी इसमें गिरामी है IRS सैयद नासिर अली रिज़वी साहब। नासिर भाई, हम आपका इस्तक़बाल करते हैं, आपका खैर मक़दम करते हैं अपने इस प्रोग्राम शख्सियत में। मैं तारुफ में क्या कहूँ नासिर भाई के, बल्कि मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी हैं। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो पूरी तरह से जो भी उनसे मिलता है वो पूरी तरह से उनके दिलो दिमाग पर छा जाती हैं, अपना घर बना लेती हैं दिल में। ऐसी शख्सियात में सैयद नासिर अली साहब की शख्सियत है। आपने यूँ तो आप पटना के नज़दीक एक नवादा कलां एक जगह है, वहाँ के एक इल्मी, अदबी और एक मज़हबी और एक बड़े ख़ानवादे में आप पैदा हुए और आपने जो तालीमी सफ़र शुरू किया उसके बारे में हम पूछेंगे नासिर भाई से। फिर आपने IRS तक का सफ़र तय करते हैं और फिर मुख्तलिफ़ ओहदों पर आप रहे। इनकम टैक्स में कमिश्नर के हैसियत से पहले रहे, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री में आप एक सेक्रेटरी की हैसियत से आपकी खिदमात रहीं और फिर गवर्नर राज रहा बिहार में, तो आप गवर्नर साहब के OSD के तौर पर भी रहे और फिर इनकम टैक्स के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से भी आपकी खिदमात रही हैं अपने देश के लिए। साथ ही साथ आज के दौर में बहुत कम लोग होते हैं जो इतने मसरूफियत के बावजूद कुछ किताबों को भी वक्त दें। आप एक बहुत बड़े स्कॉलर की हैसियत से भी पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। आपकी तकारीर का लोग मुंतज़िर रहते हैं। किसी भी मौजू पर आप बोलते हैं तो लगता है कि पूरी तरह से हक़ अदा कर रहे हैं। आपके कुछ पेपर तो ऐसे हैं जो आपने लिखे हैं कि जो लोग मुंतज़िर रहते हैं कि वो आपसे सुने जाएँ या वो पढ़े जाएँ। तो मैंने ये मुख्तसर सा तारुफ़ इसलिए कराया कि हमारा इस प्रोग्राम का मकसद भी यही रहा है नाज़रीन कि हम अपनी जो यंग जनरेशन है उनसे हम कुछ ऐसी अहम तरीन शख्सियात से बैठ कर गुफ्तगू करें और वो उससे उनके तजुर्बात से कुछ फ़ायदा उठा सकें। यही सोचते हुए हमने दरख्वास्त की है नासिर भाई से कि हमें कुछ वक्त दे दें ताकि हम आपसे कुछ बैठकर गुफ्तगू कर सकें। नासिर भाई, हमारे पहला एक यही सवाल रहता है अपने मेहमान से कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहमियत तालीम की है और तालीमी सफ़र जो आपने इब्तदाई दौर जो कहाँ रहा और उसके बाद आला तालीम तक का सफ़र जो आपने IRS तक का सफ़र तय किया है, तो उसमें कहाँ तालीम के हवाले से आपका जाने हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने ये मौका दिया कि आपके सामाईन से हम रूबरू हो सकें और अपने ज़िंदगी के कुछ तजुर्बात जो हैं जी और जो सीढ़ियाँ तय की उसको नाज़रीन के सामने रख सकें, शायद वो उनके किसी काम आ सके और कुछ मुस्तफ़ैज़ हो सकें। देखिए, ज़ाहिर बात है कि जैसे आपने, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये शुरुआती तालीम से की, क्योंकि हम तो उस रसूल के मानने वाले हैं जिन्होंने कहा कि तालीम हासिल करो पालने से लेकर कब्र तक। तो लिहाजा कहने का मकसद ये था कि ज़िंदगी का सफ़र तालीम से ही शुरू होता है और तालीम पर ही ख़त्म होता है। और हमारे जो पेशवा भी रहे हैं उनकी भी जो उन्हें हम पहचानते हैं वो इल्म के ज़रिए ही पहचानते हैं। रसूल ने जब अपना तारुफ़ कराया और अपने जानशीन का तारुफ़ कराया तो उसका भी महसल इल्म था कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा। तो ज़ाहिर है कि बग़ैर इल्म के तो इस दुनिया के किसी भी शोबे में इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लिहाजा हमारा ताल्लुक़, जैसा कि आपने सही कहा, पटना और हमारा जो गांव है वो गंगा के उस पार है, नवादा कलां, हाजीपुर। ज़ाहिर है कि मेरी इब्तदाई तालीम पटना में ही हुई और एक मुतवस्सित मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ रहा। मेरे वालिद साहब पोस्ट ऑफिस में मुलाजमत करते थे, तो इब्तदाई तालीम पटना में ही रही और वहीं से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। फिर वहीं पटना यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया ज़ूलॉजी में और
میری جو اسپیشلائزیشن تھی وہ انٹمالوجی کی تھی، جو کہ اسٹڈی آف انسیکٹس یا جو انسیکٹس تھے اس پر، تو وہ میری اسپیشلائزیشن اس کی تھی. اور اس کے بعد پھر ہم جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ہم آئے، اور پھر قسمت نے کروٹ بدلی، اور جب ہم وہیں تھے ہی تو میرے پھر یونین پبلک سروس کمیشن کا ایگزام میں نے دیا، اور پھر میں انڈین ریونیو سروس میں آ گیا. اور یہ سال 1900 امتحان تو 89 کا تھا، لیکن جو بیچ ہمارا 1990 کا ہے انڈین ریونیو سروس کا. اور پھر جیسا کہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ جب آپ سول سروس میں آتے ہیں تو پھر اکیڈمیز ہوتی ہیں. ہم نے شروعات کی نیشنل پولیس اکیڈمی حیدرآباد سے. اچھا. اور اس کے بعد نیشنل پولیس اکیڈمی حیدرآباد کے بعد پھر نیشنل اکیڈمی آف ڈائریکٹ ٹیکسز ناگپور. اچھا. وہاں سے سب یہ جو بھی سول سروس میں آتے ہیں ان کی اپنی اکیڈمیز ہوتی ہیں، اور وہاں سے کرنے کے بعد جب آپ ٹرینڈ بیوروکریٹس ہو جاتے ہیں تب جا کر کے آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے. تو پہلی پوسٹنگ ہماری دلی میں ہوئی، اور دلی آنے کے بعد اتفاقاً میں یہ کہوں گا کہ دلی آنے کے بعد جو پہلے چند لوگوں سے ملاقات ہوئی اس میں ان کے بڑے بھائی حیدر کمال صاحب اور یہ خود. تو ہماری ان سے جو رقابت اور ملاقات جو ہے وہ شاید دلی پہنچتے ہی ہو گئی. ارے دیکھیے ناظرین، یہ ہماری خوش نصیبی رہی. یہ ایک چھوٹا سا میرا ایک پٹنہ سے سفر جو کہ تمام ہوتا ہوا، پھر اس کے بعد وہ دلی میں ملاقات. آغاز ہی جب کیپٹل آف انڈیا سے، یعنی راجدھانی سے ہی آپ نے صحیح معنوں میں جو اپنے ایک تعلیمی سفر کے بعد جو اپنا ایک دوسرا قدم رکھا، جیسے IRS کی ایک اہم اپنے بیوروکریسی میں بھی آپ کا ایک شخصیت بالکل ایک منفرد ہے. اس میں جب آپ انکم ٹیکس میں یعنی ایک کمشنر کے طور پر آئے، اور پھر جیسا کہ بھائی نے کہا کہ ملاقات ہم لوگوں سے ہوئی، لیکن ہم لوگوں کی اتنی رسائی وہاں تک پہنچنا، یہ بھائی کا ایک اتنا بڑے عہدے پر ہو جانا بھی، لیکن اس کے باوجود آپ کوشش رہتی تھی کہ آپ کے ذہن میں کبھی یہ نہیں رہا کہ میں اتنے بڑے عہدے پر ہوں تو کہاں کس سے مل رہا ہوں. لیکن آپ تمام مجالس میں ہمیں ملے، تمام محافل میں ملتے تھے، تو اس لیے قربت ہمیں ہوتی رہی. اور اس وسیلے سے ملے جس وسیلے سے اگر مل جائے انسان تو اس سے زیادہ، یعنی ہم آئمہ کے وسیلے سے اب مل رہے ہیں. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ورلڈ پیس کانفرنس اس زمانے میں ہوئی تھی رسول اللہ کے حوالے سے، اس میں جب آپ خود سے درخواست کی تھی اور آپ بہرحال تشریف لائے. اور اس کے بعد تو بہرحال یہ سلسلہ ایسا ہو گیا کہ آپ کی سرپرستی حاصل رہی. مختلف پروگراموں کو مختلف تنظیمیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں، آپ کی سرپرستی حاصل کرتی ہیں. اور یہ جو ناصر بھائی شروع میں آپ رہے دہلی میں کافی عرصہ آپ اس میں رہے، لیکن اس کے بعد ایک دم سے آپ کو پھر وہ منسٹری میں آنا ہوا، تو کہیں آپ کو بہت دشواری نہیں ہوئی کہ یہ لائن ایک دم سے؟ دیکھیے، ایک تو میں خاص طور پر اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جب یونین پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کراس کر کے آتے ہیں اور آپ سروس میں آتے ہیں جی، تو آپ کو الگ الگ ڈپارٹمنٹ ملتے ہیں، لیکن آپ کی رسائی صرف اسی ڈپارٹمنٹ تک نہیں ہوتی بلکہ ڈپوٹیشن میں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. اچھا. اور وہ پھر اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، آپ کی لیاقت ہے، آپ کس طرح سے آپ کی خدمات ہیں، اور اس کی بنیاد پہ پھر آپ کی خدمات کو اور دوسرے محکمے میں بھی یوٹیلائز کیا جاتا ہے. تو اس معاملے میں خوش قسمت یہ رہا کہ میں دلی آیا اور 7-8 سال کے بعد ہی مجھے ڈپوٹیشن پر بھیجا گیا. اس گھڑی منسٹری آف کمپنی افیئرس ہوتے تھے، اور اس میں ہم ڈپٹی سیکرٹری اور پھر ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے. 2003-4 کی بات ہے. جی. اور پھر اسی کے 1.5 سال کے بعد ہی بہار میں پریزیڈنٹ رول لگنے والا تھا. اور اس وقت کی گورنمنٹ نے ہمیں گورنر بہار کے سیکرٹری ٹو دا گورنر اور OSD کے ویسے مجھے پٹنہ بھیجا، جو کہ میری اپنی جو ہماری انکم ٹیکس محکمہ تھا اس سے بالکل مختلف. وہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو آپ تو لیکن وہ گورنمنٹ بھی کیا ہوتی ہے، آپ کا رجحان دیکھتی ہے، آپ کے اپنی خدمات ہیں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے کہاں پر آپ
جو ہے وہ فٹ ہو سکتے ہیں. یہ سرکار جو ہوتی ہے, گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. تو انکم ٹیکس تو میرا ڈپارٹمنٹ ضرور تھا, لیکن قریب آدھا وقت جو ہے, اگر ہم پورے اپنی پروفیشنل لائف کو دیکھیں تو آدھا وقت تو مجھے انکم ٹیکس سے باہر ہی گورنمنٹ نے الگ الگ محکمے میں الگ الگ جگہ بھیجا. اور پھر میں بہار گیا, اور وہاں پریزیڈنٹ رول لگا ہوا تھا, پھر وہاں خدمات دیں. تو وہاں تو بہت ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہوں گی. دیکھیے, ہر جگہ جہاں آپ جاتے ہیں ہر جگہ اہم ہے, اور خاص طور پر آج جب کہ میں 37-38 سال کی سروس ہماری ہو گئی, اس کے بعد جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بھی محکمہ, کوئی بھی کام جو یا کوئی بھی آپ کو ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ اہم ہوتی ہے جہاں پر آپ کو بھیجا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم لوگوں نے اسی انداز میں اس کو لیا. لوگوں کی نظروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ گورنر کے سیکرٹری ہیں یا منسٹر کے پی ایس ہیں اور یہ ہیں, لیکن اگر ایز اے بیوروکریٹ اگر آپ دیکھیں گے تو بیوروکریسی میں ہر کام جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ اس وقت کے لیے وہ اہم ترین ہے. لہٰذا جو بھی آفیسر ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کام دیا گیا ہے آپ کو وہ آپ کی جتنی استطاعت ہے. یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے, یہ دنیا جو ہے وہ بہت بڑی کمپٹیٹیو ہے. یہاں ایک بھیڑ ہے. یہاں اگر آپ بیوروکریسی میں بھی جائیں گے تو بیوروکریسی میں بھی بھیڑ ہے. ہر سال یو پی ایس سی سے بھی 1200 لوگ آفیسر چنے جاتے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیک وقت ہندوستان میں بھی بیوروکریسی کا ایک ہجوم ہے. لیکن ہر بیوروکریٹ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب اس اونچائی پر پہنچے جہاں اس کو پہنچنا چاہیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ صرف جو بھی آپ کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں نہ صرف آپ کو اپنا 100% دینا ہے, وہ دینے والے بھی کو بھی بھیڑ ہوگی. آپ کو چاہیے کہ آپ 110% اپنا دیں, تب جا کے آپ بھیڑ سے اپنے آپ کو الگ اپنا ایک مقام بنا سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تو کہیں بھی زندگی کی کسی بھی شعبے میں آپ جائیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ سرکاری محکمے میں ہوں, آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. آپ مینجمنٹ میں, آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جا سکتے ہیں, الگ الگ جگہیں ہیں جہاں آپ ہر جگہ اس 6.5 بلین لوگ دنیا میں رہتے ہیں. آپ ان چنندہ لوگوں میں ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ موقع دیتا ہے کہ آپ کہیں پر اپنی خدمات دے سکیں اور اپنے آپ کی جو آپ کی یوٹیلیٹی ہے اس کو ثابت کر سکیں. لہٰذا کبھی بھی کوئی بھی کام اور کوئی بھی عہدہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے. آپ کو ایک کام دیا گیا ہے, وہ کام آپ کے لیے اہم ترین ہے اس وقت کے لیے, اور اس کو آپ کو اپنا 110% دینا ہوگا. تب جا کر کے آپ کو لوگ پہچانتے ہیں, پھر آپ کی ریکوگنیشن ہوتی ہے. اور اسی لیے مجھے الگ الگ محکمہ میں کئی جگہ کام کرنے کا جو موقع ملا, اس کی وجوہات یہی تھی. ہم سے بہتر لوگ موجود تھے, ہم سے بہتر لیاقت کے لوگ موجود تھے, اور اس وقت ہمیں یہ لگتا تھا کہ بھائی ہمیں جتنا ہم دے سکتے ہیں اس کا جب تک پلس 10% اور ہم نہیں دیں گے تب تک ہم اس بھیڑ میں گم ہو جائیں. بہت اچھی بات آپ نے. تو یہی میری نوجوان طبقے کو بھی یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں 100% دینے والے بھی بہت ہو جائیں گے, آپ کو 110% دینا ہے. کیا بات ہے, بہت اچھی بات کہی آپ نے. دیکھا ناظرین, آپ نے ناصر بھائی نے جو یہ بات اس وقت کی ہے اس سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ حضور کی تعلیم, ان کی سیرت اور ائمہ کی تعلیم سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے, شاید وہی ٹارگٹ بناتے ہوئے ناصر بھائی نے کہا کہ جس میدان میں بھی جائیں آپ اپنے کام سے, یعنی آپ نے کہا 110%, یعنی آپ اتنا ٹائم دیں اور اتنا اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیں اس کام میں کہ آپ ایکسپرٹ ہو جائیں اور آپ کی ضرورت محسوس کرنے لگیں. یہی وجہ ہے کہ آپ بھارت سرکار کے مختلف جگہوں پر بڑی اہم ترین ذمہ داریوں والے ان مقامات پر پہنچے اور آپ نے وہاں کچھ ایسا کر دکھایا کہ آپ کی ضرورت یقیناً حکومت کو بھی رہی, اور آپ نے وہاں رہ کر, یعنی آپ پٹنہ میں رہے, یعنی وہ تو آپ کا ایک دم سے ہوم ٹاؤن ایک دم سے کہا جائے, اور وہاں پر اتنے بڑی عہدے پر رہنا, تو کچھ ناصر بھائی وہ دشواریاں کچھ اس لیے نہیں آئیں کہ کچھ دیکھیے, مطلب ہم تو بہت شکر گزار ہیں ہندوستان کی حکومت کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا الگ الگ جگہ پہ کام کرنے کا اور اپنے جو بھی ہماری خدمات ہیں اس کو انجام دینے کا. میں بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو مانتا ہوں اس معاملے میں, اور میں انتہائی شکر گزار ہوں
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि उसने मुझे वजह اس کے کہ ہم سے ہو سکتا ہے بہتر لوگ موجود ہوں لیکن اس بھیڑ میں بھی انہوں نے مجھے کام کرنے کا موقع دیا اور نہ صرف کام کرنے کا موقع دیا بلکہ مجھے ریکوگنیشن بھی دیا اور میری پہچان بھی بنی اور کہیں بھی کسی موقع پر ہمیں کسی طرح کا باعث ہمیں کبھی نہیں لگا. یہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ جو ناصر بھائی بات کہی آپ نے تو میرے ایک ذہن میں ایک سوال اس وقت آیا کہ میں چاہ رہا ہے کہ آپ سے وہ سوال کروں کیونکہ ہمارے جو نوجوان دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں تو یہ سوال اس حوالے سے بڑا اہم ہے کیونکہ آپ نے جو اتنے اہم عہدوں پر رہے اور ڈائریکٹر جنرل یعنی انکم ٹیکس تک کے سفر طے کیا آپ نے اور اتنی بڑی ذمہ داریاں جو آپ نے نبھائیں یوں تو آپ مائنورٹی سے تعلق ہے آپ کا اور میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ اپنے طور پر پوری طرح سے 5 وقت کے نماز اور بالکل تمام وہ فریضہ جو ہمارے مذہب میں ہیں وہ ادا کرتے ہیں. تو کیا ہندوستان میں رہتے ہوئے کیا آپ کو کہیں کچھ ایسی دشواریاں نہیں آئیں کہ ہمارا تعلق مائنورٹی سے ہے اور ہم ایسی پوسٹ پہ؟ بالکل نہیں بالکل نہیں کبھی نہیں کسی ایک مومنٹ کے لیے بھی ہمیں ایسا نہیں لگا کہ ہماری جو اپنی شخصیت ہے وہ کہیں آڑے آ رہی ہے اور ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ آڑے آ رہا ہے. کبھی نہیں. یہ اس ملک کا اپنا ایک امتیاز ہے. ارے واہ کیا بات. اور دنیا کے کسی بھی ممالک میں آپ چلے جائیں ہندوستان منفرد ہے اس معاملے میں. وہاں یہاں باہر کے ممالک میں اور یہاں میں فرق یہی ہے تعصبات ہر جگہ ہو سکتے ہیں جی اور تعصبات صرف ریلیجن کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں جینڈر کے بھی ہوتے ہیں جینڈر باعث ہوتے ہیں ریجنل باعث ہوتے ہیں ہر بہت طرح کے باعث ہوتے ہیں یہ دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں. لیکن اور میں دنیا میں کئی ممالک میں گیا اپنے اس سفر میں مجھے ہندوستان جیسا ایک بھی ملک نہیں ملا. ارے واہ کیا بات ہے. جہاں ہر کو اپنی لیاقت اپنی جو اس کی ٹیلنٹ ہے اس کو دکھانے کا جتنا موقع دیا جاتا ہے اور میں حتمی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہیں بھی کوئی باعث کبھی نہیں آتا ہے اگر آپ میں وہ قوت ہے آپ میں وہ لیاقت ہے آپ میں وہ سمجھ بوجھ ہے آپ کا ڈیووشن ہے جو بھی کام دیا گیا اس کے تئیں آپ کی جو ڈیووشن ہے ساری چیزیں اس بنیاد پر ہوتی ہیں. کیا بات ہے. آپ کے بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر کبھی نہیں ہوتی. کبھی بھی اس بنیاد پر مجھے کوئی کام نہیں دیا گیا کہ میں سید ناصر علی ہوں بلکہ ہمیں کہیں بھی چنا گیا تو اس بنیاد پر چنا گیا کہ اس کام کے لیے یہ شخص موضوع ہے. کہیں کوئی دشواری نہیں آئی. کہیں کوئی دشواری نہیں آئی. اور یہ میں اپنے نوجوان طبقے کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی یہ ہندوستان سے بہتر ملک کہیں بھی نہیں ہے آپ کے ٹیلنٹ کو اپنے آپ کے ٹیلنٹ کو یوز کرنے کا یوٹیلائز کرنے کا اور آپ کو وافر موقع ملے گا آپ کو اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا بھی. اور یہ ملک جو ہے وہ آپ کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی اونچائی پر لے جا سکتا ہے. بس آپ کو ڈیووشن ٹو دا ڈیوٹی ہونی چاہیے. جو کام آپ کو سونپا گیا ہے اس کام کے تئیں آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری آپ نبھائیں. اور جیسا کہ میں نے کہا یہ سبوں کے لیے ہے. give your 110%. تب جا کر کے آپ کو ریکوگنیشن ملتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور اس سے اور کوئی بھی تعصب آپ کے زندگی میں کبھی بھی آپ کی کامیابی کے آڑے کبھی نہیں آئے گا. کیا بات ہے. اور یہ اس ملک کا امتیاز ہے اور مجھے اس ملک پر فخر ہے. یقیناً ہمارا یہ دیش ہمارا ملک ہمارا بھارت ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے. اور اس اپنے ہمارے وطن کی اس خوبصورتی کو کیا خوبصورت انداز میں ناصر بھائی نے کہا کیونکہ ناصر بھائی کی شخصیت تو خود ہی ایسی ہے کہ وہ فخر قوم بھی ہیں فخر وطن بھی ہیں فخر ہند بھی ہیں. میں
नासिर भाई के हवाले से ये भी कह सकता हूँ कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो नासिर भाई इस दौरान अपने सर्विस पीरियड में भी मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ सूबों में तो गए, लेकिन इसके अलावा भी जो हिंदुस्तान से बाहर सफ़र किए हैं उसका भी आपने जैसा बताया कि वहाँ भी जाने के बाद एहसास हुआ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है ऐसी सारे जहाँ से अच्छा, जो अल्लामा इकबाल ने कह दिया है, इसका एहसास जहाँ भी जाते हैं वो होता है। और हमें फ़ख्र है कि हम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिस मुल्क में एक बात जहन में आई थी मेरा जी चाहा कि मैं हमारे नौजवान देख रहे हैं तो क्यों ना नासिर भाई से ख़ुद पूछा जाए, क्योंकि इतने जब आपने तरक्की के मनाज़िर तय किए तो कहीं पर रुकावट आई हो इस तरह की कि आप सैयद नासिर अली हैं तो आपको, लेकिन आपने कहा कि बिल्कुल नहीं, कहीं एहसास ही नहीं हुआ। बल्कि नासिर भाई मैंने तो देखा बहुत सारी जगहों पर ऐसे इवेंट हुए जो हमारे अहले नूद भाई हैं, उनके जो बड़े सेमिनार्स वगैरह, उसमें आप मेहमान खुसूसी तौर पर आप गए और वहाँ पर भी आपने कहीं उसमें एहसास ये नहीं हो रहा कि मज़हब, मुझे फ़ख्र है कि अभी पीछे अयोध्या में मुझे बुलाया गया जी और राम जी के जो उनके कैरेक्टर है और उनका जो उस पर मुझे बोलने का मौका दिया गया एक सेमिनार में, और सारे लोग मौजूद थे वहाँ। देखिए हमारे हिंदुस्तान की एक सखावती एक हिस्ट्री है और ये हज़ारों साल पुरानी है जी, और मुझे उस धरोहर पर फ़ख्र है, क्योंकि भाई ये वही धरोहर तो है जहाँ आपको एक बराबरी का मौका देती है। ये वही गंगा जमनी तहजीब तो चली आ रही है जी। तो उस तहजीब पर मुझे फ़ख्र है जो आज की नहीं, हज़ारों साल से चली आ रही है जी, बेशक। और ये सब हमारे आइकन्स हैं। यकीनन बड़ी, देखिए ये वजाहत भी कर दी नासिर भाई ने कि हमें तो फ़ख्र महसूस होता है, और बल्कि अल्लामा इकबाल ने कहा है इमामुल हिंद श्री राम जी को, तो हमारे लिए तो इन लोगों की इज़्ज़त और इनका एहतराम हमारी नज़रों में है ही। और यही मुल्क के हमारे मुख्तलिफ़ फूलों से सजा हुआ एक गुलदस्ता, ऐसा एक चमन है हमारा मुल्क हिंदुस्तान कि इसमें ये हमें देखने को मिलता है और हम सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, और वही खुशबू हम पूरी दुनिया में महसूस कर रहे हैं, फैलाई जा रही है। इस हवाले से जहन में सवाल आई थी तो वो सवाल आया था तो नासिर भाई ने उसकी वजाहत की। नासिर भाई, एक जो होता है कि आप जॉब में आ गए और उसके बाद ज़िंदगी का एक दूसरा पीरियड शुरू होता है कि आपको एक शरीक हयात कैसी मिल जाए। तो मैंने देखा कि आप एक बहुत अजीम खानवादे से आपका एक ताल्लुक़, रिश्ता हमारी भाभी की सूरत में जो आती हैं, तो उस हवाले से थोड़ा बताइए कि अपने ससुराल आपकी इलाहाबाद में है। मेरी शादी जो हुई वो जो हमारी ज़ौजा है उनका ख़ानदान जो है वो नौनहरा बड़ा ज़रख़ेज़ एरिया है, गाज़ीपुर यूपी जी। और इब्न हसन साहब नौनहरवी, इब्न हसन नौनहरवी साहब की शख्सियत वहाँ से और भी कई शख्सियात हैं, बस्ती बड़ी है अजीम तरीन मर्दम खेज़। तो वहाँ से मोहम्मद तकी हुसैनी साहब जो हमारे ससुर हैं, और वो रिज़र्व बैंक में आला ओहदे पर फाइज रहे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से उन्होंने अपनी खिदमत दी। और ज़ाहिर बात है कि देखिए ये कहने की बात नहीं, हर की ज़िंदगी में ये होता है कि वो एक शादी जो है एक बहुत अहम मोड़ होता है, और आपकी शरीक हयात जो होती है वो सही मानों में शरीक हयात होती है। तो अंग्रेज़ी में उसको बेटर हाफ भी कहा गया है, क्योंकि वो बराबरी के मामले में भी वो बराबरी का झुकाव उधर ही होता है। तो लेकिन ज़ाहिर है कि जब हम सर्विस में रहते हैं और वक्त जो है वो बहुत अहम होता है, उसमें घर को संभालना। हमारे वालिदैन जो है, चूँकि हम अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे, तो जब हम सर्विस में आए उस वक्त मेरे वालिदैन जो है बूढ़े हो चुके थे। और जाहिर बात है बुढ़ापे का अपना एक उसूल होता है, बीमारी है, परेशानियां हैं, ये हैं। तो उसमें जो घर को संभालना, बच्चों को संभालना, मेरे वालिदैन को संभालना, क्योंकि हम तो अब ऐसी जगह पे हम थे कि हमें याद नहीं है कि कभी शुरुआती 10-15 सालों में कभी भी हम सैटरडे संडे भी हम घर पे रहे जी। आप तो इतने मसरूफ रहे हैं। तो ऐसे हालात में वो जो शरीक हयात का जो काम होता है बहुत अहम होता है। उसके अलावा वो पढ़ी लिखी हैं और कंप्यूटर में उन्होंने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का ये है कंसल्टेंसी भी
انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ میں گھر سے کنسلٹنسی دوں گی. تو ایک ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ رہی. تو مجھے اس بات کا میں شکر گزار ہوں ان کا بھی کہ انہوں نے یہ جو الگ الگ طرح کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کو انہوں نے بخوبی انجام دیا. اور یہ سفر جاری ہے. دیکھیے یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا, اور انشاءاللہ بہت خوبصورتی سے یہ سفر آپ طے کر رہے ہیں. اور میرا جی چاہا کہ اس حوالے سے بھی آپ سے کچھ بات کی جائے, کیونکہ شبنم بھابھی ہماری جو ناصر صاحب کی مسز ہیں وہ بہت عمدہ مزاج اور بہت اچھا, ان کا بھی خانوادہ جیسا کہ ابھی ذکر کیا ناصر بھائی نے, عظیم خانوادے سے آپ کا تعلق ہے. اور جو تربیت ہوتی ہے پھر اس کا وہ دیکھنے کو ملتی ہے جب وہ کسی دوسرے گھر میں کسی کی زوجہ کے شریک حیات کی صورت میں جاتا ہے. تو بہرحال آپ نے اتنی خوبصورت آپ کا زندگی کا سفر رہا, حالانکہ آپ کی مصروفیت اتنی رہی. آپ نے کہا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے بھی ایسا ہوتا تھا کہ ٹائم نہیں دے پا رہے اور آفس میں اور کاموں میں گھرے ہوئے ہیں, لیکن بھابھی نے پوری ذمہ داریاں اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی اپنے بالکل والدین کی طرح سمجھا, اور اپنے بھی یعنی بہت اچھا سفر طے کیا آپ نے. اس حوالے سے بھی میرا جی چاہا کہ اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی جائے. تو یہ جب میں نے بتایا کہ ناصر بھائی کی حوالے سے میں نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑے کہا جائے کہ اسکالر کی حیثیت سے بھی آپ کی ایک الگ منفرد پہچان ہے. مختلف عنوانات کے تحت آپ کی تقریر ہم نے مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں سنی. یعنی میں نے اتفاق ہوا کہ کربلا معلیٰ میں جب میں دیکھتا ہوں ناصر بھائی کو تو کسی اور کیفیت میں دیکھتا ہوں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں, اور جب دلی اور کوئی مختلف سیمینارز میں جب دیکھتا ہوں تو وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے. کچھ موضوعات آپ کے ایسے رہے جو میں آج تک ذہن میں نہیں بھلا پا رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے پانی جو ایک موضوع تھا اس پر پیپر لکھا, اور جو وہ مقالہ پڑھا تو وہ بس اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. یا پھر آنسو کے حوالے سے, تو اتنا ٹائم کہاں سے نکل آتا ہے ناصر بھائی آپ کے؟ وہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ وہ جوش نے کہا ہے کہ کوئی پراسرار قوت, کوئی روح محتشم, شعر کہلانے کو ہاتھوں میں تھماتی ہے قلم. تو کیا ہوتا ہے, کوئی پراسرار قوت ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں کوئی چیز ڈالتی ہے اور آپ کے ذریعے وہ دنیا کے لوگوں کو کوئی کہلوانا چاہتی ہے. تو اس میں وقت, ہم وقت میں قید ہیں, مشیت تھوڑی وقت میں قید ہے. مشیت کوئی وقت کا خالق بھی وہی ہے. تو آپ نے کہا وقت کہاں ملتا ہے, اس لیے کہ وقت بھی دینے والا بھی وہی ہے. تو لہٰذا وقت کبھی آڑے آتا نہیں ہے اگر اللہ ہم سے کچھ کام کروانا چاہتا ہے یا کچھ کہلوانا چاہتا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. دیکھیے یہ ہوتا ہے. لیکن ناصر بھائی آپ نے جیسے اس کے لیے اب ظاہر سی بات ہے اتنا مطالعہ کرنا, اتنے ریفرنسز آپ دیتے ہیں کہ جو بہرحال تاریخ کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے بھی اتنا علم ہونا, تو میں تو دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء کے ہاں جب دیکھتے ہیں کہ وہ شاید اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے, جن کا صرف اڑنا بچھونا ہی صرف علم ہے, لیکن آپ اس کے لیے آپ کا وقت نکال لینا, تو یا تو اس کا اس حد تک یعنی ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے, وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے انسان. میں دیکھتا ہوں ناصر بھائی یوں تو آپ نے مطلب حج بھی ادا کیے اور عمرہ وغیرہ مکہ مدینہ کے سفر بھی کیے, تو تمام معصومین علیہ السلام کے روضوں کے سفر کیے, لیکن کربلا مولا کے حوالے سے میں کہوں کہ ناصر بھائی شاید پوری فیملی کے ساتھ بھی ہر سال جاتے ہیں, اور خاص طور سے اربعین کے لیے جو ایک خود اپنا آپ تو تیار رہیں گے, دوسروں کے لیے بھی تیار کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ تھوڑا سا اربعین کو سمجھیں. تو اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں ناصر بھائی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے ایک بات میں بتاؤں کہ کربلا کو صرف ایک مذہبی نوعیت سے نہ سمجھا جائے, وہ اپنی جگہ پر ہے. کربلا ایک مکمل طرز حیات ہے اور ایک جیتا جاگتا ریولوشن ہے جو مسلسل چل رہا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کربلا جو ہے وہ ایک بہتا ہوا دریا ہے یا سمندر ہے. جو آدمی جس طرح سے اس میں سے وہ کچھ لینا چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. وہ دریا, وہ سمندر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے والے کی قوت تحصیل کیا ہے, سامنے والا کس نظریے کا ہے, کون ہے. جیسے ایک دریا بہ رہی ہے, اس سے مستفیض ہونے والا
کبھی دریا نے الٹ کے نہیں پوچھا کہ تم کیا ہو, تم مسلمان ہو, ہندو ہو, کیا ہو, تم غریب ہو, امیر ہو, جو بھی چاہے اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے. کربلا بھی اسی نوعیت کی. اور دیکھیے اگر سخاوتی نظریے سے بھی دیکھ, کلچرل پوائنٹ سے دیکھ, کوئی آدمی بالکل ہی مذہب سے ہٹا دیجیے اس کو, کلچرلی بھی اگر کربلا سے وہ لینا چاہتا ہے تو پوری ایک تہذیب ہے, تمدن ہے. آپ تو خود ہی ایک ممتاز شاعر ہیں اور ادب سے تعلق رکھتے ہیں. مطلب کربلا کا ایک اپنا ایک ادب ہی ہے, ایک تہذیب ہے. اس تہذیب میں آپ کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ مل جائیں گے, ہر طرح کے, بلا امتیاز. کیوں؟ کیونکہ جو تہذیب ہے, تہذیب خود اتنے سارے صوتوں کو سمیٹ کر رکھتی ہے کہ اس میں ہر کوئی مل جاتا ہے اور جب چاہے نکل جائے اس سے لے کر کے. تو کربلا جو ہے وہ ایک تہذیب ہے. آپ نے اربعین کا نام لیا, اربعین سے آپ نے میری وابستگی کا ذکر کیا کہ میں ہر سال جاتا ہوں. کیوں جاتا ہوں؟ جی, ایک تہذیب ہے, آپ اس کو تہذیب کے حساب سے دیکھیں. ثواب تو دیکھیے ایک اپنی الگ جگہ ہے. آپ دنیاوی حیثیت سے آپ تہذیب و تمدن کے حساب سے آپ دیکھیں, آپ خود گئے, جی جی, ایک لاکھوں لوگ ہیں چلے جا رہے ہیں. آپ نے کہیں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی راستے میں کوئی بیمار پڑا تو وہ اکیلا چھوڑ گیا. وہ تو انسانیت کا بہترین نمونہ ہے. اگر آپ کے پیر میں تکلیف ہے تو 10 آدمی پیر دبانے والے جو ساتھ چل رہے ہیں. جی جی جی, آپ دیکھتے ہوں گے کہ کھانے کے وقت میں لمبی لائن لگی ہوئی ہے. جی جی, کوئی معذور شخص پیچھے لگا ہوا ہے, اسے جو سب سے پہلے لگا وہ لا کر کے ان کو دے دیتا ہے. جی جی, ہوا ہے. آپ انسان سے ایک بہتر انسان بنتے ہیں. اچھا, مذہب بھی نہیں دیکھ رہا ہے, پوچھ کوئی نہیں, دوسرے مذہب. میں نے وہی کہا کہ بلا تفریق مذہب, یہ بڑی بات ہے. تو ہر آدمی اپنی انا کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے سب سے بڑا. وہ دنیا میں دیکھ کہا تھا نیچر آئی می اینڈ مائی سیلف. سب سے پہلے آپ کو پیاس لگی, سب سے پہلے آپ اپنی پیاس بجھائیں گے. کربلا اس کے برعکس ہے. آپ بھوکے ہیں لیکن اگر دوسرا بھوکا ہے تو آپ اپنے حصے کی روٹی آپ اس کو دے دیتے ہیں, اپنا گلاس اس کو دے دیتے ہیں. کوئی بیمار ہے, اس کی تیمارداری ہے, پہلے خود تکلیف میں ہے لیکن اس کی دیکھ. کربلا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک آپ کو ایک بہتر انسان بنانے میں مواقف ہوتی ہے اور معاون ثابت ہوتی ہے. اور میں اسی لیے میں کہتا ہوں آپ اربعین کے موقع جائیں, ہر موقع پر جائیں, لیکن اربعین کے موقع پر اس لیے بھی جائیں تاکہ آپ دیکھیں کہ انسانیت کس طرح سے پلتی ہے اور کس طرح سے پلتی پھولتی ہے, اور انسان کے جو ایک اونچائی ہے وہ آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور آپ بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں. کیا بات ہے, بے شک, جو کہ دنیا میں بھی ضرورت ہے. جی 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 جی. تو آپ جب لوٹ کے آتے ہیں تو آپ بہتر انسان بن کے آتے ہیں. تو اگر بہتر انسان بننا ہے کربلا کے مناسبت سے تو بہترین موقع ہے. اچھا, لوگ انتظار میں رہتے ہیں ناصر بھائی کہ ہم اس لائق نہیں ہیں, ہماری فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں ہے, کربلا تو جانا چاہیے. لیکن دیکھیے آپ بھی بہت زمانے سے کربلا مولا جا رہے ہیں. جی جی, اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو میجورٹی جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ بیچارے مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں. جو شاید سال بھر پیسہ جوڑ کر کے جی کو اکٹھا کر کے اور پھر جاتے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ آپ صرف ارادہ کر لیں جی کہ مجھے کربلا جانا ہے. شاید آپ کے جس گھڑی ارادہ کر رہے ہوں اس وقت آپ کے پاکٹ میں کچھ بھی نہ ہو, لیکن آپ یقین مانیے یہ بھی کربلا کا ایک معجزہ ہے. یہ ہوا ہے بالکل کہ آپ صرف ارادہ کر لیں. اللہ کہتا ہے ارادہ تو کرو, ایک قدم تو آگے بڑھاؤ نا, باقی پھر دینے والا تو وہی ہے. بالکل بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے. تو اس لیے یہ سوچنا کہ صاحب میرے پاس ابھی یہ کر لیں تو جائیں گے, ابھی یہ جمع کر لیں تو یہ جائیں گے. دیکھیے
آپ اگر یہ سوچتے رہیں گے تو کربلائی سفر میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. نہ جانے کتنے سرمایہ دار ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ان کو ذہن میں انہوں نے ارادہ نہیں کرا, وہ سمجھتے تھے کہ ارادہ اہم ہے. دیکھیے ارادہ, اللہ جو ہے نیت و ارادہ اسی یہی چیزیں دیکھتا ہے. جی نیت پہ ہی دار و مدار ہے سارا. نیت کے ساتھ ساتھ ارادہ ہاں, نیت کریے اور پھر ارادہ کریں کہ ہمیں یہ کرنا ہے. تو آپ انتظار نہ کریں کہ وہاں سے بلاوا آئے. بلاوا آ گیا تو آپ کے پاس چارہ کیا ہے؟ جی مزہ تو تب ہے کہ بغیر بلاوے کے پہنچے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت بلانے پر آ گئے تو کیا ہوا. بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور یقیناً ناظرین آپ نے دیکھا کہ ناصر بھائی نے خاص طور سے کربلا معلیٰ کے حوالے سے جو سفر اربعین ہے, جو جسے مشی کہتے ہیں, نجف اشرف سے کربلا معلیٰ تک کا سفر, وہ یقیناً انسانیت کی بہترین مثال ہے. مجھے کسی نے پوچھا جی کہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہاں لاکھوں اور کروڑوں کی ہوتی ہے, تو وہاں اسٹیمپیڈ کیوں نہیں ہوتا؟ افراتفری جو ہوتی ہے چھوٹے سے جگہ ہوتا ہوں. انہوں نے, ہم جب پوچھنے والے جو تھے وہ غیر مسلم تھے, تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ حج میں اسٹیمپیڈ ہو گیا, سینکڑوں لوگ مر گئے, تو یہاں اسٹیمپیڈ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہے. تو ہم نے کہا کہ دیکھیے, ہم اب سوچ و فکر تو میری بڑی محدود ہے جی. ہمارے ایک ہی چیز ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ کربلا معلیٰ میں جاتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ آپ ایک بہتر انسان بنتے ہیں. بالکل. حج اپنی جگہ ہے, فرض ہے, جی وہ ایک ڈیوٹی ہے. یہاں کربلا ڈیوٹی سمجھ کے تو جاتے نہیں ہیں, وہ تو فرض ہے. حج تو ہر مسلمان کو فرض ہے جانا ہی. جی ایک فریضہ ہے, آپ ادا کر رہے ہیں. کربلا جب آپ جاتے ہیں تو وہ فرض ہے, اس وجہ سے نہیں جاتے ہیں. آپ جاتے ہیں, ایک عشق کی دوڑ ہے. اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو فرق یہی ہے کہ جہاں وہاں بھیڑ, ایسا نہیں ہے کہ بھیڑ میں لوگ گرتے نہیں ہیں جی, لیکن میں نے خود یہ دیکھا کہ ایک آدمی گرا, کوئی دوسری جگہ ہوگی تو بھیڑ اس پر چڑھ کے آگے نکل جاتی ہے. وہ اس کو اسٹیمپیڈ بولتے ہیں. جی. یہاں اگر ایک بھی گرا تو چاروں طرف حلقہ بن جاتا ہے, اسے اٹھانے میں لگ جاتے ہیں, مدد کوئی آدمی اس کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے, اس کو اٹھا کے لے جائے گا. تو یہ فرق ہے. کیا بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نماز فرض ہے, اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن نفل نماز جو ہے اللہ زیادہ اس کی اہمیت دے دیتا ہے, کیونکہ واقعی تو فرض ہے, وہ تو کریں گے ہی کریں گے. فرض سے ذرا آگے بڑھ کے کریں تب نہ مزہ ہے. کیا بات ہے. دیکھیں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت, اور ناصر بھائی نے جس طرح سے کربلا کے اس اربعین کے سفر کے حوالے سے بیان کیا, دیکھیں انسان کیا ہے. انسان اگر کسی دوسرے مذہب کے انسان سے ملتا ہے, کوئی بھی انسان یا مختلف مذاہب ہیں, تو اس کی پہچان وہ نہیں ہوتی جس کو جو واجب قرار دیا گیا ہے, بلکہ اس کا اخلاق ہوتا ہے, اس کا کردار ہوتا ہے. وہ ایک اچھا انسان ہے. دوسرا انسان کو جب احساس ہو جائے تبھی وہ آپ سے قریب آئے گا. کربلا وہ اسلام کی جو پہچان کربلا دیتی ہے وہی ہے جو انسانیت ہے. یوں تو امام حسین کو شہید کرنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, لیکن کیا ان کے ہاں کریکٹر, ان کا کردار یہ اس کا اجازت دیتا تھا کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہیں مسلمان؟ اسلام مذہب انہیں قبول کرنے لائق تھا. امام کا انکار اسی لیے تھا کہ ایسا یہ اسلام نہیں ہے, بلکہ اپنا انسان کا کردار مہکنا چاہیے. دوسرے سے ہی ملے تو اس انداز سے ملے کہ وہ آپ کا عاشق ہو جائے, آپ سے محبت کرنے لگے, آپ دوسرے کی خدمت کے لیے تیار رہیں. بہت اچھی گفتگو اس وقت ناصر بھائی نے کربلا معلیٰ کے حوالے سے کی ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ ناصر بھائی کیونکہ عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی رسائی ادب کی خدمات کرتے نظر آتے ہیں, اور مختلف جیسے میں نے کہا اداروں سے جڑے ہوئے ہیں, تو مرثیے کے حوالے سے بھی ناصر بھائی کی بڑی خدمات ہیں. اور آپ کی کوشش رہتی ہے کہ یہ فن مرثیہ, جبکہ ناصر بھائی, لیکن میں تو ناصر بھائی سنا ہے تھوڑی بہت شاعری تو آپ کر لیتے ہیں. تھوڑی بہت ہی وہ بلکہ ثواباً ہے, میں کہوں گا ثواباً. لیکن ناصر بھائی شاعری کو خصوصی طور سے رسائی ادب کی شاعری یعنی مرثیے کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ آپ
کوشش کرتے رہے ہیں، چاہے وہ عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ آپ حسن آرا ٹرسٹ کی سرپرست کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ اور دیگر تنظیموں کے سرپرست کی حیثیت سے ہو. آپ کی کوشش رہی ہے کہ مرثیہ ایک ایسا یعنی شاعری میں ایک ایسی صنف ہے جو یقیناً کربلا معلیٰ سے جڑی ہوئی صنف ہے، اور اس میں لیکن آپ اگر دیکھیں کہ جو کلاسیکل مرثیہ جو مرزا دبیر اور انیس کے زمانے سے لے کر ابھی رسائی ادب میں جو آگے چینجز آئے، اس جدید مرثیہ آیا، اس میں بھی کئی اہم نام ہیں جو، اور میں دیکھتا ہوں کہ ناظر بھائی وہ مرثیہ بہت عمدہ انداز سے پڑھتے بھی ہیں، خاص طور سے جمیل مظہری صاحب کا آپ جو، تو میرا جی چاہ رہا ہے اس وقت کہ اپنی مرضی سے کچھ مرثیے کا ایک آدھ بند سنا دیجیے ہمارے ناظرین کو، یا آپ جیسا. میں ایک تو میں سب سے پہلے میں تو یہ بتاؤں جی کہ میری جو ادبی نشو نما ہوئی، جی جی، اردو ظاہر ہے میری مادری زبان تو ہے ہی ہے، جی جی، لیکن جو ہماری جو اخلاقیات ہیں اور جو ثقافتی نشو نما آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک کلچرل پیٹرونیج جو ہوتا ہے اور ایک کلچرل ایولیوشن ہوتا ہے جہاں اپنے آپ کو ادب کے قریب پہنچاتے ہیں. جی، اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نشو نما میں مراسی نے بہت اہم کردار میں زندگی میں ادا کیا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ اخلاقیات کا سوال ہو، حب الوطنی کا سوال ہو، خاندان کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے وہ ہو، ایک اور اس سب سے اوپر ایک انسانیت کے جو ایک جو کہتے ہیں کہ نشیب و فراز ہیں، اس کو پختگی دینے میں میں نہیں جانتا کتنی پختگی ہوئی، لیکن جہاں تک ہم نے اس کو تحصیل کیا، حاصل کیا، اس میں مرثیے کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس میں ظاہر انیس و دبیر ہیں، جوشم علی آبادی ہیں، جمیل مظہری ہیں، ہمارے عظیم آباد سے غزن فرمان دانش صاحب شاعر وقت میرے والد صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے، تو اکثر محفلیں ہوتی تھیں ہمارے گھر پہ، بچپن سے تو محفلیں ہوتی تھیں جہاں وہ شعر و شاعری ہو رہی ہے. تو یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے میری کلچرل اپ برنگنگ میں بہت بڑا اہم کردار ادا کیا. اور اب جب میں دلی آیا اور آپ کے بڑے بھائی عظیم امروہی صاحب سے ملاقات ہوئی اور تعلق بنا، خود ان کے مرثیہ، لیکن ان کا جو مرثیے کے تئیں جو ان کی اپنی ایک لگاؤ تھا کہ کچھ کرنا ہے، اس گھڑی ایک ایسا لگتا تھا کہ مرثیہ نگاری جو ہے اور مرثیہ نویسی جو ہے وہ شاید کہیں گم ہو رہی ہے، تو اس کو کس طرح سے ریوائیو کیا جائے. اور کئی موقع پر ان سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس کا نتیجہ عالمی مرثیہ سینٹر بنا. وہ مستقل پروگرام وہ اس طرح کے کر رہا ہے اور لیکن اس کا میں صحرا جو ہے وہ عظیم امروی صاحب کو میں دوں گا، کیونکہ ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک درد تھا کہ یہ صنف جو ہے وہ صرف امام باڑوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، جبکہ کوئی بھی جو ایک زبان کی جو ایک صنف ہوتی ہے اور اس کا کلچر جو ہوتا ہے وہ محدود نہیں ہے. بالکل بالکل، وہ اس کو محدود کیا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ ادب جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک یونیورس ہے. بے شک بے شک بے شک. تو اس میں عظیم امروہی صاحب کی جو خدمات ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا عالمی مرثیہ سینٹر میں. جب تک وہ پریزیڈنٹ رہے میں وائس پریزیڈنٹ رہا، اور جب ان کا انتقال ہوا، اور میں کہوں گا بے وقت انتقال ہوا، کیونکہ ابھی ان کو بہت سارے کام انجام دینے تھے اور ادبی لحاظ سے بھی. تو لیکن بہرحال مرضی خالق، تو اس کے ان کے جانے کے بعد وہ ذمہ داری انہوں نے میرے سر کی، اور میری ایک کوشش ہے کہ وہ عظیم امروہی صاحب نے جو ایک دال بیل ڈالی تھی اور جس کی بنیاد ڈالی تھی اس کو تھوڑا اور آگے بڑھایا جائے، اور نوجوانوں میں بھی جذبہ یہ پیدا ہو، نوجوانوں میں. اور آپ ایک حیدر کمال ہوئے اور جو ان لوگوں
साल में कम से कम 2-3 प्रोग्राम तो ज़रूर ही करते हैं। अभी पिछला प्रोग्राम बड़ा आपने देखा ही था, बहुत ही अहम प्रोग्राम है वो, और जिसमें जजेस भी आए, हाँ बिल्कुल, कई लोगों ने और बल्कि हॉल छोटा पड़ गया था, मैंने बल्कि कहा भी कि भाई अगले साल इसको बड़ा देखा जाएगा। तो ये देख के हमें अच्छा लगता है कि भाई मरसिए के मुनासबत से लोगों में अभी भी वो जोश है, बस सिर्फ वही है ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साथी, तो बस हम लोग थोड़ा आबियारी कर दें तो क्या बात है, बहुत उम्दा। देखिए मरसिए के हवाले से नासिर भाई ने बताया कि देखिए एक अदब की एक वो सिनफ है, और हम बचपन से माहौल वो मिला नासिर भाई को कि मरसिए से मोहब्बत, और उसी में आप कोशियाँ रहते हैं कि नई जनरेशन भी उसमें जो शायरी की तरफ थोड़ा रुझान है वो मरसिया भी कहे। अजीम अमरोवी साहब का जिक्र किया जो मेरे बड़े भाई डॉक्टर अजीम अमरोवी साहब की भी ख्वाहिश रहती थी, ख़ुद तो मरसिया निगार थे ही, कि वो चाहते थे कि जो भी अगर कह सकता है तो वो मरसिए की तरफ भी कलम उठाए, और उससे ज़्यादा कोशिश में रहते हैं हमारे नासिर भाई साहब। नासिर भाई की मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यूँ तो एक बहुत अहमियत दी गई है हमारे यहाँ कि सुलह रहमी के लिए कहा गया है कि अपने अजीज़ों में जाएँ, अजीज़ों से मिलें, अपने करीबी कराबतदारों से, मोहल्ले वालों से, दोस्तों से, सबको टाइम दें। लेकिन नासिर भाई इतनी मसरूफ़ रहने वाली शख्सियत जो मुस्तकिल यानी रात को भी देर से आ रहे हैं, और कैसे कैसे आप ये जिक्र भी आया, उसके बावजूद नासिर भाई ने हर साल जहाँ भी रहे वो कुछ वक्त निकालते हैं, और उसमें वक्त निकालने के बाद ये तो चाहते ही हैं कि पूरे अपने कुनबे को वहाँ जमा कर लिया, सब लोगों को बुला लिया, सब अजीज़ों को बुलाया, कुछ यार दोस्तों से कहा कि आइए आप यहाँ पर, और उसमें कुछ गुफ्तगू का मौका भी, एक दूसरे के जो मसाइल हैं उसमें भी, क्योंकि आप बड़े रहे तो आप उनके कुछ मसाइल कुछ लोगों के वो भी दूर करने में का टाइम मिला। और उसके साथ साथ जब ज़िक्र अहले बैत होता है, और इस नियत से जब आप सबको जमा करते हैं कि आप मदह अहले बैत भी होगी, मजलिस शहदा भी होगी, तो वो उसका असर दिखाई देता है। तो मुझे वो बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसा हुआ कि मैं जब नासिर भाई जहाँ भी पोस्टिंग रही, आपने हमेशा 2 या 3 दिन का एक प्रोग्राम ऐसा मुनक़िद किया जिसमें तमाम अजीज़ों को बुलाया, दूर दराज से लोग आते हैं, और किसी अच्छी जगह वहाँ पर ठहरे, वहाँ मजलिस मुनक़िद की, वहाँ पर ज़िक्र अहले बैत हुआ। तो ये एक ऐसी ही सोच नहीं आ जाती, ये दर अहले बैत से वाबस्तगी, और एक जो मौला जिससे काम लेना चाहते हैं वो इस अंदाज़ की सोच भी पैदा कर देते हैं। आप वो भी सरपरस्ती कर रहे हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अब ये टाइम बिल्कुल हमारा इजाज़त नहीं दे रहा कि अब हम कुछ और, मैं कहूँगा नासिर भाई का बहुत कीमती टाइम है, हमारा तो कोई नहीं, लेकिन नासिर भाई ने अपना इतना कीमती टाइम दिया है। थोड़ा सा ना मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जब नासिर भाई की माशाल्लाह इतनी उम्दा तरबियत, और ये जाहिर सी बात है आपके वालिदैन के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि ये तरबियत ही होती है कि किस अंदाज से आपने बुलंदी के सफ़र तय किए। ब्यूरोक्रेसी में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन आपने इस अंदाज से अपने जहाँ पर भी आपको खिदमत का मौका मिला है, चाहे वो अपने देश के खातिर जो अपनी सर्विस पीरियड में वो भी अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाई, उसके अलावा भी आपने सबको, यानी आपका जो मरसिए के हवाले से गुफ्तगू हुई तो उसमें भी पूरा टाइम दिया, और साथ ही साथ घर में आप जितना टाइम दे सकते थे। तो मैं चाहता था कि नासिर भाई ने अपने बच्चों की तरबियत जो की है, या उनको तालीम जो दी है, उसमें नासिर भाई का दखल ज़्यादा रहा है कि वो, या फिर वो बच्चों की अपनी मर्ज़ी रही कि उन्होंने किस लाइन में जा रहे हैं या क्या तालीम हासिल की। हम ये चाहते हैं दरअसल नासिर भाई हमारे नाज़रीन को इतना भी बताएँ। आपने बता ही दिया कि 2 बेटियां हैं हमारी और 1 बेटे हैं। जी जी। और जैसा कि हम लोग ने तालीम से ही शुरुआत की थी। जी 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 जी। कि ज़ाहिर है कि तालीम का हुसूल हासिल करना ये दीनी फरीज़ा भी है और दुनियावी फरीज़ा भी है। जी। और माँ बाप जो है वो एक प्लेटफॉर्म ज़रूर दे देते हैं, बाकी तो फिर जो बच्चे होते हैं वो सब, अच्छा आज का जो दौर है उसमें अब हम लोग का वक्त तो रहा नहीं कि भाई हम लोग ये कहते थे कि पढ़ लिख के जा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्विस, यही 2-3 चीज़ें होती थी। जी 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 जी। अब एक वसी पैमाना हो गया है, क्या करेंगे, और अलग अलग तरह के फील्ड्स आ गई। जी। तो आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं। जी जी। क्योंकि अब जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा है हम लोग के। जी जी जी। तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म ज़रूर दे देते हैं कि जहां आप
کو ایک جو تعلیم کی نہج ہے جی اس پر ہم لوگ ضرور یہ کہ باقی ان کے اپنی لیاقت ہوتی ہے, اپنی قوت تحصیل ہوتی ہے اور اپنی ایک ان کی سوچ سمجھ ہوتی ہے. لہٰذا پتہ نہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ اپنی باتیں بچوں پر نہیں تھوپنی چاہیے جی, اور جس میں وہ جو جس میدان میں بھی وہ جانا چاہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ آپ راہ ہموار کریں. ان کی جو سوچ ہے اور ان کی جو اپنی ایم آبجیکٹ ہے, یہی کام ہم لوگوں نے بھی کیا. اور ظاہر بات ہے کہ جیسے میں نے کہا بڑی بیٹیاں ہیں آپ کی دونوں, بڑی بیٹیاں دونوں ہیں اور بیٹا چھوٹے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے اور نشوونما جو ہوتی ہے اس میں ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس میں تو کوئی, اور اسی لیے ماں کے پاؤں کے نیچے جو جنت کہا گیا ہے تو اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ بچے کی ساری تربیت تو ماں ہی کرتی ہے. تو وہ اگر جنت پانا ہے تو اسی وہی راستہ وہی ہے. تو لہٰذا وہ اس کا سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہر گھر کی ماؤں کو ہوتا ہے. اور میرے یہاں ابھی جو کریڈٹ میں دوں گا وہ بچوں کی ماں کو ہی دوں گا. ماشاء اللہ, تو اعلیٰ تعلیم بچیوں نے ماشاء اللہ. ہاں, تو بڑی بیٹی جو ہے ہماری ابھی وہ پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ ڈاک کر رہی ہیں ناروے میں برگن یونیورسٹی سے. ماشاء اللہ, وہ اسکالرشپ میں گئی ہیں اور انگلش میں انہوں نے کیا ہے. اور جو دوسری بیٹی ہیں ہماری, انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشن میں لنڈن سے انہوں نے ڈگری لی اور ابھی یہاں ایک MNC میں دہلی میں وہ بھی کام کر رہی ہیں. ماشاء اللہ. بیٹے ہمارے ابھی جب 22-23 سال کے ہوئے ہیں. تو میں نے کوئی زور نہیں دیا, لیکن ان کی خود یہ تھی کہ ہم سول سروس میں ہی جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. تو ایک کوشش ہے ان کی, پتہ نہیں, دیکھیے کوشش انسان اپنے ہاتھ میں ہے, باقی عطا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک بے شک. ماشاء اللہ. مختار میاں جو آپ کے بیٹے ہیں بہت ہی, یعنی ابھی تو عمری کیا ہے لیکن اندازہ ہو جاتا ہے. بس یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تک اپنی بات پہنچانے کا ہمارے پاس وسیلہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. کیا کہنا, بے شک. واہ 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 واہ. تو ناظرین ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ناظر بھائی آپ کا کہ آپ نے بڑا شکریہ. تو ہم آپ نے موقع دیا اور بہت ساری باتیں, پرانی باتیں آپ سے جو ہے وہ شیئر کرنے کا موقع ملا. تو اور باقی بہت ساری باتیں کسی اور موقع پر سے انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا. تو ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, جیسا کہ ناصر بھائی نے ذکر کیا اور بچوں کے حوالے سے بھی جو بہت میری درخواست پر انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں بڑے ان کے تعلیم یافتہ بچے, اور جتنی اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑے تہذیب یافتہ, اور وہ اس کو کریڈٹ ناصر بھائی کا کہنا ہے کہ وہ بھابھی کو بھی جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت دینا ماں کا ذمہ داری بھی ہوتی ہے, اور اچھی مائیں یہ کرتی ہیں کام کہ وہ بچوں کو اچھی تربیت دیں اور اچھا تعلیم دیں. اور ماشاءاللہ تینوں بچے ہی آپ کے, دونوں بڑی بیٹیاں بھی اور بیٹا بھی بہت اچھی تعلیم یافتہ ہیں اور بہت تہذیب یافتہ ہیں. ہم دعا کرتے ہیں آپ کے بچوں کے لیے بھی خصوصی طور سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلندیاں عطا کرے, اسی طرح سے کہ وہ اپنے جس طرح سے ان کے والدین اور ناصر بھائی نے خاص طور سے جو سفر طے کیا, اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن ہم جلدی سے ہی مختار میاں کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک اعلیٰ افسر کے طور پر ہمارے سامنے ہوں گے. خالی میں ایک بات جو بچ چکے وہ چھوٹ کے, وہ ناانصافی ہوگی. اسی لیے میں آخر بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ میں نے کہا کہ ماں کا تو بہت بڑا دخل ہوتا ہی ہے. جو میری ابتدائی جو رجحان ہوئے, چاہے وہ کربلا کے یا اخلاقیات کے اس میں ہو, اس میں میری جو دادی جو تھی ان کا بہت بڑا ہاتھ. اچھا شروعات میں, کیونکہ وہ بہت ضعیف تھی, تو میں ان کے ساتھ ہی ٹکا رہتا تھا اور وہ ہمیں سنایا کرتی تھیں, چاہے وہ کربلا کے قصے ہوں اور رسول اللہ کے قصے ہوں. تو ابتدائی دور میں میری دادی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں نے سوچا کہ اگر ان کا نام نہ لیں تو شاید ناانصافی ہو جائے گی. یہی ہوتا ہے. دیکھیں کہ اعلیٰ ظرفی اعلیٰ سوچ کہ ناصر بھائی کو آخر وقت پہ احساس ہوا کہ مجھے تو اس طرف خاص طور سے دادی نے بڑا رجحان ادھر جو توجہ دلائی ہے, اور یہ آپ نے ضروری سمجھا کہ دادی کا ذکر ضرور آنا چاہیے. تو بہرحال دادی کا ذکر ہم ان بزرگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو آج ہمارے بیچ نہیں ہیں, لیکن پروردگار سے دعا ہے کہ انہیں ان کے درجات بلند کرے, جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے. انہی کی دعائیں کا ہے یہ سلسلہ جو آج تک ماشاءاللہ بالکل ان کی تربیت اور انہی کی دعائیں جو یہ سلسلہ جاری ہے. ہم جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ کے بچوں کے لیے بھی خصوصی طور سے دعا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اب
بہت جلدی وہ وقت بھی جلدی آئے گا کہ ہم جس طرح سے ناصر بھائی ایک بیوروکریسی کا ایک بڑا اہم نام اور ایک بڑی عظیم شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے درخواست کی، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہم گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ ناصر بھائی کے بیٹے، ان کے فرزند مختار میاں کے ساتھ بھی اس طرح سے گفتگو کریں گے جب وہ اعلیٰ افسر بن کے ہمارے ساتھ. یوں تو ہماری نظروں میں ہمارے چھوٹے ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، لیکن ہم ایک دن ضرور انہیں ایک اعلیٰ افسر کے طور پہ دیکھیں گے اور ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے تھوڑا سا آپ سے ٹائم چاہتے ہیں، اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شخصیت کے اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام.